नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह इन्नल्लाहा कान लतीफ़न हबीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम दर्स हदीस की इस निहायत ही मुक़द्दस और मुबारक नशिस्त में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इन नशिस्तों में जो मौजू चल रहा है वो है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस की ज़रूरत। इस मौजू के हवाले से पिछली नशिस्त में हमने जो कुछ बयान किया था उसका मुख्तसर खुलासा ये है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बग़ैर और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस के बग़ैर न तो कुरान मजीद का कामिल फ़हम मुमकिन है और न ही तालीमात कुरान में से जितनी भी इबादात हैं, खाए वो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इन तमाम आमाल पर सिर्फ़ एक ही सूरत में अमल मुमकिन है और वो सूरत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस की तालीमात है। जब ये मज़मून हमने कुरान मजीद की रोशनी में वाज़े कर दिया कि बग़ैर सुन्नत और बग़ैर हदीस रसूल के आकाम शरीयत पर अमल मुमकिन ही नहीं, फिर इसके बाद मुनकरीन हदीस की तरफ से एक अगला जो एतराज़ किया जाता है और ये एतराज़ हकीकत में दुश्मनान दीन की तरफ से और मुस्तशरिकीन की तरफ से जानबूझकर एक गलत फहमी उम्मत मुसलमा के जहनों में और उनके दिलों में पैदा करने की उन्होंने कोशिश की है। वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका उनकी हर किस्म की हम अहमियत को मानते हैं, मगर वो उनका कहना ये है कि चूँकि इन तमाम अहादीस को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के कम व बेश कोई 200-300 साल बाद किताबी शक्ल में लाया गया, सो तदवीन हदीस का काम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी ज़िंदगी में नहीं हुआ, सहाबा इकराम की ज़िंदगी में, हत्ता के ताबईन की ज़िंदगी में नहीं हुआ। तो वो अहादीस जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के 200 या 300 साल बाद उनको किताबी शक्ल में लाया गया, यकीनन उन 2-3 सदियों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो अक़वाल और वो अफ़ाल उनमें खुदा जाने कितना रद्दो बदल हुआ होगा और कहाँ तक उसमें झूठ की आमेज़श हो चुकी होगी। ये एक ऐसा शाइबा है जो मुस्तशरिकीन की तरफ से, मुआनिदीन दीन की तरफ से और फिर मुनकरीन हदीस की तरफ से ज़हनों के अंदर ये पैदा किया जाता है। आज हम इन तमाम शकूक व शुबहात का इज़ाला और मुनकरीन हदीस और मुस्तशरिकीन के इन तमाम एतराज़ात के रद्द के लिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका की तदवीन की तारीख़ पर निगाह डालेंगे। अगर गौर करें तो तदवीन हदीस को हम आसानी के लिए 4 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला दौर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अहद रिसालत है। फिर उसके बाद दूसरा दौर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद सहाबा इकराम का, खुलाफाए राशिदीन का ज़माना है। और तीसरा दौर फिर सहाबा के बाद ताबईन का दौर है और चौथा तबा ताबईन और उसके बाद फिर आज के दिन तक आइमा मुहद्दिसीन का ज़माना और दौर। इन 4 अदवार में हम
آج اس امر کا جائزہ لیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی حفاظت کا کس درجہ اہتمام تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حدیث کی حفاظت کا کتنا اہتمام کیا، آپ کی حیات ظاہری میں اس کا کتنا اہتمام ہوا، پھر آپ کے وصال کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے زمانے میں حدیث رسول کی حفاظت کے لیے کیا کیا اہتمام کیے گئے، پھر تابعین کے زمانے میں، پھر تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد کے ائمہ محدثین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے جمع اور تدوین کے اندر کیا کیا احتیاطیں برتیں۔ آئیے سب سے پہلے خود تاجدار کائنات کے زمانہ اقدس کو جب ہم لیتے ہیں تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کی حفاظت کا خود بھی اہتمام کیا؟ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 1.25 لاکھ صحابہ کرام ان کے سامنے وہ اپنا آخری اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں پوری کائنات انسانی کو ایک نیا نظام زندگی حضور نے عطا کیا، اور ارشاد فرمایا کل امر من الجاہلیت تحت قدمی، کہ آج کے دن زمانہ جاہلیت کے تمام باطل قوانین، فرسودہ قوانین، ظالمانہ قوانین ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روندنے کا اعلان کرتے ہیں، اور دنیا انسانیت کو ایک نیا نظام عطا کرتے ہیں۔ اور اس نئے نظام میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق اللہ کی بھی تفصیل بیان کی اور حقوق العباد کی بھی تفصیل بیان کی، اور پھر ان تمام جزیات کو بیان کرنے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ میں جو آخری کلمات ہیں میرے آقا کے، وہ بڑے قابل غور ہیں اور بڑے ہی قابل دھیان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا لا یبلغ الشاہد الغائبہ، فرمایا خبردار اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، آج یہ جو تمہارے سامنے میں نے خطاب کیا ہے اور جو تمہیں ایک نیا نظام زندگی عطا کیا اور جو نیا ایک فلسفہ حیات عطا کیا اور اس کی جو تفصیلات عطا کی ہیں، خبردار آگاہ ہو جاؤ، یہ تعلیمات بلائے جانے والی نہیں، ان کو نظر انداز نہ کرنا، بلکہ تم میں سے جو بھی یہاں موجود ہے اور جو بھی میرے ان کلمات کو اور میرے اس فرمان کو اور میرے اس خطاب کو سن رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ جب یہاں سے جائے تو جو لوگ اس محفل میں، اس مجلس میں موجود نہیں، ان تک بھی میرے اس کلام کو اور میرے اس خطاب کو پہنچائے۔ جو احادیث آپ نے یہاں سنی ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الا لا یبلغ الشاہد، اب یہاں لام تاکید کا لگا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور بس ضرور تم میں سے جتنے موجود ہیں وہ ان تمام لوگوں تک میری بات پہنچا دے جو آج اس مجلس کے اندر موجود نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حکماً اپنے غلاموں سے فرمایا کہ میری حدیث کو، میرے فرمان کو یاد بھی رکھنا، اور خالی یاد نہیں رکھنا بلکہ آگے دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور پھر خود قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ احزاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے جب خطاب کیا تو ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ، اے میرے رسول کی ازواج مطہرات، تم ان تمام آیات کو اچھی طرح یاد کر لیا کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی وہ آیات جو میرے رسول کے قلب مبارک پر اترتی ہیں اور وہ تمہارے حجروں میں اپنی زبان مبارک سے تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ کی آیتوں کو بھی اچھی طرح یاد کر لیا کرو، والحکمہ، اور ان آیات کے علاوہ میرے رسول کی زبان سے جو کلمات حکمت بھی ادا ہوتے ہیں، میرے محبوب کی زبان سے ادا ہونے والی ایک ایک حدیث کو بھی اچھی طرح یاد کر لیا کرو۔ تو خود خالق کائنات نے قرآن کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی احادیث کو یاد رکھنے کا حکم ازواج مطہرات کو دیا، اور پھر یہی حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو دیا کہ میرے فرمان کو یاد بھی رکھنا اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی۔ اور پھر ایک مقام پر نہیں بلکہ جا بجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
احادیث کو یاد رکھنے اور احادیث کو آگے پہنچانے کے اس عمل کی اتنی حوصلہ افزائی کی اور اپنے غلاموں کو اور اپنے صحابہ کو اس قدر موٹیویشن دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سامع منا شیئا فبلغہ کما سامع۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو روشن رکھے، اس کے چہرے کو پرنور رکھے۔ کون؟ سامع منا شیئا، جس نے مجھ سے کوئی ایک بات بھی سنی، کوئی ایک حدیث بھی سنی اور پھر اسے سن کے فبلغہ کما سمع، اس نے اسی طرح آگے دوسرے لوگوں تک میری حدیث کو پہنچایا جیسے اس نے مجھ سے سنا تھا۔ تو جس طرح مجھ سے سنا تھا کما حق کو اس حدیث کو سن کر آگے جس نے دوسروں تک پہنچایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان رسالت سے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ روشن رکھے، تر و تازہ رکھے اور اسے سلامت رکھے۔ اور آگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا فرب مبلغ اوعى من سامع، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے براہ راست میری حدیث کو مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا، ان تک وہ حدیث کسی اور کے ذریعے پہنچے گی، مگر جن تک وہ حدیث اوروں کے ذریعے پہنچے گی وہ مجھ سے براہ راست سننے والوں سے زیادہ اس حدیث کا پاس رکھنے والے ہوں گے، ان سے زیادہ ان احادیث کو یاد رکھنے والے اور ان احادیث سے احکام مستنبط کرنے والے ہوں گے۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میری بارگاہ سے سنتے ہو اسے صرف اپنی ذات تک نہ رکھو یا اسے سن کر بھلا نہ دو، بلکہ اسے یاد بھی رکھو اور اسے آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤ۔ پھر اسی حدیث پاک کو جس کو جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ میں روایت کیا گیا، نضر اللہ امرأ سامع مقالتی فوعاها، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس خوش نصیب کے چہرے کو سلامت رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث کو سنا فوعاها، اور اسے اچھی طرح یاد کیا، فأداها کما سمع، اور اس نے پھر آگے اس حدیث کو ایسے ہی پہنچا دیا جیسے اس نے مجھ سے سنا تھا۔ تو ایسے خوش نصیبوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور عرض کی اللہم ارحم خلفاءنا، باری تعالیٰ ہمارے خلفاء پر رحم فرما، اپنی خاص رحمت، اپنا خاص کرم فرما۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا ما خلفاؤکم، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ آپ کے خلفاء کون ہیں، کن کے لیے حضور اللہ کی بارگاہ سے اس قدر دعا مانگ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذین یأتون من بعدی ویروون احادیثی وسنتی ویعلمونها الناس۔ اس کو امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پوچھتے ہو کہ میرے خلفاء، میرے نائبین کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا الذین یأتون من بعدی، وہ جو میرے بعد آئیں گے اور میرے بعد آ کر یروون احادیثی، میری احادیث کو روایت کریں گے، وسنتی، اور میری سنت کو روایت کریں گے، ویعلمونها الناس، اور میری حدیث اور میری سنت کی تعلیمات آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہاں کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی شان بیان کی ان لوگوں کی جو حضور کی احادیث کو روایت کرنے والے ہیں، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری سنت اور میری حدیث کی تعلیم آگے دوسروں تک پہنچائیں گے، تاجدار کائنات نے فرمایا میرے اصل خلفاء اور اصل نائبین یہی ہیں۔ پھر معزز ناظرین اگر غور کریں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث پاک جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے غلاموں تسمعون و یسمع منکم، مجھ سے حدیثیں سننے والو، تسمعون آج تم مجھ سے سن رہے ہو، یسمع منکم کل وقت آئے گا کہ دنیا میری احادیث تم سے سنیں گی، یعنی جو کچھ تم آج مجھ سے سن رہے ہو کل یہ سب کچھ تم نے آگے سنانا ہوگا، اور تم سے بھی اسی طرح اسی یکسوئی کے ساتھ اور اسی محبت اور اسی عقیدت کے ساتھ میری احادیث کو سنا جائے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
اسی طرح پھر جنہوں نے آپ سے میری احادیث کو سنا ہوگا ان سے بھی لوگ پھر اسی طرح آگے احادیث مبارکہ کو آ کر سنیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پوری روایت حدیث کے ایک تسلسل کو، ایک سلسلے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حیات مقدسہ کے اندر بیان کر دیا کہ فرمایا جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں آج تم سنتے ہو، اور کل یہی میری احادیث آگے لوگ تم سے سنیں گے، اور پھر وہی احادیث جو تم سے آگے لوگوں نے سنی ہوں گی پھر ان سے آگے لوگ سنیں گے، پھر ان سے آگے لوگ سنیں گے، تو یوں قیامت تک تاجدار کائنات کی احادیث کی تعلیمات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ سب خوشخبری اور یہ سب بشارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مقدسہ میں بیان کر دی تھی، اور اس قدر صحابہ کرام کو حکماً اپنی حدیث کی حفاظت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا تھا، تاکہ کوئی فرمان رسول جو زبان رسول سے نکلا ہے وہ کہیں کسی موقع کے اوپر بھی وہ فرمان رسول ضائع نہ ہونے پائے، بلکہ وہ اپنی اصل صورت میں قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے پاس آگے منتقل ہوتا رہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو آخری ایام کے اندر حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین و انی تارکن فیکم شیئین، حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی نعمتیں، دو بڑے خزانے تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ دو بڑی نعمتیں اور دو بڑے خزانے کیا ہیں جن کی نسبت حضور نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے اور جب تک دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ ہدایت پر رہو گے۔ یا رسول اللہ وہ دو بڑی نعمتیں، دو بڑے خزانے اور وہ دو عظیم نعمتیں کیا ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اور دوسری روایت میں فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی اطرتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک میں حضور نے اہل بیت کی بات کی اور ایک روایت میں اپنی سنت کی بات کی، اور دونوں روایات میں اہل بیت اور سنت کے ساتھ قرآن کا ذکر کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس طرف متوجہ کیا کہ اگر میرے بعد ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو خالی قرآن نہیں بلکہ اس قرآن کے ساتھ ساتھ میری اہل بیت کے دامن کو بھی تھامے رکھنا، اور اس قرآن کے ساتھ ساتھ میری سنت اور میری حدیث کے دامن کو بھی تھامے رکھنا، چونکہ بغیر سنت مصطفیٰ کے اور بغیر حدیث رسول کے تم نہ تو قرآن کو سمجھ سکتے ہو نہ قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتے ہو، اور یہ سنت اور حدیث کا یہ سارا فیضان چونکہ تمہیں اہل بیت رسول کے ذریعے منتقل ہونا ہے، لہٰذا حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان کے ذریعے واضح کر دیا کہ کوئی شخص ہدایت پر ثابت قدم رہ ہی نہیں سکتا جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ میری سنت اور میری حدیث کو مضبوطی سے نہ تھامے۔ اگر کسی نے میری احادیث کو، میری سنت کو نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا اور محض قرآن کے ذریعے ہدایت کی منزل کو پانا چاہا تو وہ ساری زندگی اپنی زبان دانی کے باوجود اور اپنی لغت عرب کو جاننے کے باوجود ساری زندگی قرآن پڑھ کر بھی وہ ہدایت کی منزل کو پا نہیں سکتا جب تک اس قرآن کی تشریح، اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے میری سنت اور میری حدیث کا سہارا نہ لے گا، اور میری سنت اور میری احادیث سے ملنے والی تعلیمات کو حرز جاں نہیں بنائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مقدسہ میں یعنی صحابہ کرام کو کس قدر موٹیویٹ کیا اپنی احادیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے لیے اور احادیث کو یاد کرنے اور احادیث کو آگے پہنچانے کے لیے۔ اور پھر معزز ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو وہ صحابہ کرام وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اتنے اہتمام کے ساتھ اگر احکام نہ بھی ہوتے تو وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا جو جذبہ محبت تھا، جذبہ عشق تھا، اور جو تاجدار کائنات کے ساتھ ان کی عقیدت تھی، جو محبت تھی، اس عقیدت اور محبت کی وجہ سے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں حکم نہ بھی دیتے تو پھر بھی وہ اپنے محبوب کی کسی ایک حدیث کو اور آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے کسی ایک کلمے کو بھی وہ نظر انداز کبھی نہ کرتے۔ تو معزز ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان غلاموں کا اپنے محبوب کے ساتھ عشق کا، عقیدت کا، محبت کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ وہ تو اپنے محبوب کے
جسم سے مس ہونے والے پانی کے ایک قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ کے لعاب دان کو اٹھا کر اپنے چہروں اور سینوں پر ملتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک منہ مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ وہ ان کا اتنا اگر ادب اور احترام کرتے تھے تو کیسے ممکن ہے کہ ان صحابہ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی احادیث بیان کریں، ان صحابہ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک آئے، ان صحابہ کے سامنے حضور کی مختلف ادائیں آئیں، اور وہ اپنے محبوب کی ان اداؤں کو اور اپنے محبوب کے ان مقدس مبارک کلمات کو اور ان مبارک الفاظ کو اور حضور کی زبان مبارک سے نکلنے والے ان کلمات حکمت کو وہ نظر انداز کر دیں؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ یقیناً انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک فرمان کو یاد رکھا، حرز جاں بنایا، ایک ایک ادا کو انہوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا، اور کیسے محفوظ کیا اور اس کے لیے کتنا اہتمام کیا، آئیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت مدینہ کے بعد جب مدینہ طیبہ عتبان بن مالک الانصاری کے پاس قیام پذیر تھا تو میری رہائش گاہ اور ہماری قیام گاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی سے کم و بیش کوئی 2.5-3 میل کے فاصلے پر تھی، جہاں سے اب ہر روز ہمارا دونوں بھائیوں کا اکٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ممکن نہیں تھا، چونکہ پیچھے گھر کے بھی اور کام کاج تھے، معاملات تھے، تو ہم دونوں نے آپس میں ایک باری مقرر کر رہی تھی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ ایک دن گھر کے سارے کام کاج میں کروں گا اور عتبان بن مالک آپ حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے اور سارا دن بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنو گے، حضور کی مختلف اداؤں کو نوٹ کرتے رہو گے، اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہوگا اور دن بھر جو کچھ حضور کی زبان سے سنا ہوگا وہ رات آ کر مجھے سنائیں گے، ہم آپس میں مذاکرہ کریں گے تاکہ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو یاد کر لیں۔ اور اسی طرح پھر دوسرے دن عتبان بن مالک گھر پہ رہتے اور میں چلا جاتا اور سارا دن حضور کے قدموں میں گزارتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سنتا، حضور کی اداؤں کو دیکھتا، اور جو کچھ دیکھتا سنتا وہ سب رات آ کر عتبان بن مالک کو سناتا، اور یوں اس مذاکرہ کے ذریعے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دونوں یاد کیا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، یہ تو ایک فاروق اعظم ہیں، تقریباً تمام صحابہ کرام جن کے لیے ہر روز حضور کی بارگاہ میں آنا ممکن نہیں تھا، ان کے یہی معمولات تھے کہ انہوں نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی، اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ محبوب کی کوئی ادا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ محبوب کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ان کے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے۔ اب یہ تو عام صحابہ کرام تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کبھی کبھار حاضر ہوتے، اور کچھ غلامان مصطفیٰ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے 24 گھنٹے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں وقف کر دیا تھا، جن کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ وہ اصحاب صفا جو اپنی ہر قسم کی دنیاوی ضروریات سے لا تعلق ہو کر، ہر قسم کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر اور ہر قسم کی اپنی عائلی زندگی سے کٹ کر صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں 24 گھنٹے مسجد نبوی میں حاضر رہتے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، قرآن مجید کی آیات کو اور حضور کی احادیث کو وہ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں اور اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو اپنے من کے اندر اتارتے چلے جائیں۔ انہی اصحاب صفا میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ 24 گھنٹے فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں رہتا، آپ کی صحبت میں رہتا، ہر شے سے لا تعلق ہو کر۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی احادیث کو روایت کیا، اور پھر ان کے دل کے اندر آقا علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرنے کا شوق، جذبہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو اپنے من کے اندر محفوظ کرنے کی جو ایک طلب اور تڑپ تھی، وہ یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی وہ احادیث کو سنتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سننے کے باوجود بھول بھی جایا کرتے تھے، لہٰذا کوئی کسی حدیث کا بھول جانا وہ ان کو گوارا نہ ہوا، سو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی حدیث کو سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، آپ کی بارگاہ سے حافظہ ایسا چاہیے کہ جو سنوں ہمیشہ کے لیے میرے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ جب انہوں نے چادر بچھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا چادر کی طرف، فرمایا اسے اٹھا لو، لپیٹ کے سینے سے لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن
اور میری زندگی کے آخری دن تک جو کچھ حضور کی بارگاہ سے سنا تھا، کبھی کوئی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے بھولی ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور بھی اپنی احادیث کو یاد کروانے کا اہتمام کرتے، اور صحابہ کرام خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو یاد رکھنے کے لیے اس قدر بے چین تھے، مضطرب تھے، بے قرار تھے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو یاد رکھنے کا کتنا شوق اور کتنا اشتیاق رکھتے تھے۔ اور پھر معزز ناظرین، بات خالی حافظے تک نہیں، یاد رکھنے تک نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو لکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والا ہوں سوائے عبداللہ ابن عمر کے، یعنی عبداللہ ابن عمر کی روایات مجھ سے زیادہ ہیں، اور ان کے زیادہ ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایات مجھ سے زیادہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو جب سنتے تو لکھ لیا کرتے تھے، اور میرا چونکہ لکھنے کا معمول نہیں تھا تو یہ وجہ ہے کہ لکھنے کی وجہ سے ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ زیادہ جمع ہو گیا تھا۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیان کرتے ہیں، مسند امام احمد کے اندر یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بیٹھتا جو حضور فرماتے وہ میں لکھ لیا کرتا تھا، یہ میرا معمول تھا۔ اب قریش میں سے کچھ لوگوں نے جب مجھے ہر بات کو لکھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے روکا اور روک کر کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عمرو بن العاص، تم آقا علیہ السلام کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے جیسے ایک انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے وہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ان کی ہر بات کو آپ کیوں لکھ لیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ وقت گزرا، پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں تو آپ کے ہر فرمان کو لکھ لیا کرتا تھا، مگر قریش کے کہنے پر میں نے آپ کے فرامین کو لکھنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ بس اتنی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو سن کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو مخاطب کر کے فرمایا اکتب، اے عبداللہ بن عمرو بن العاص میری ہر بات کو لکھ لیا کر، فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے اور نکلتا ہی کچھ نہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آقا کی احادیث کو یاد بھی رکھتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ان کی زندگی میں خود اپنے قلم کے ساتھ لکھ بھی لیتے، اور پھر خالی وہ لکھتے نہیں تھے بلکہ یہاں اس روایت میں تو اگر دیکھیں تو عبداللہ بن عمرو بن العاص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود حکم دے رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو میری ہر بات کو لکھ لیا کر، اکتب، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے وہ سوائے حق کے اور کچھ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یوں ہی ایک عام انسان کا کلام سمجھ کر صحابہ کرام نے نظر انداز نہیں کر دیا تھا، اور ایسے ہی صدیوں کے بعد جو کچھ ان کے ذہن میں آیا اور اپنے تخیلات اور تصورات کو ملا جلا کر انہوں نے حدیث بنا دی، نہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کو اپنے دل کی تختی پر بھی لکھ رکھا تھا، اور انہوں نے حضور کے ایک ایک فرمان کو اپنے قلم کے ساتھ بھی لکھ رکھا تھا، اور پھر وہ خالی لکھا نہیں تھا بلکہ وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے، پھر اسے یاد رکھتے تھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ وہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو یاد رکھتے تھے اور ان اداؤں کو جہاں موقع ملتا تھا ان اداؤں کو اپناتے تھے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں اور آقا کے صحابہ کرام کے دور میں نظر انداز ہوئی ہوں؟ یقیناً ایک ایک لفظ میرے آقا کا سینوں میں بھی محفوظ تھا اور کتابت کی صورت میں بھی محفوظ تھا۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کی ہم نے بات کی۔ اب آئندہ نشست کے اندر ہم اس حقیقت کا ذکر کریں گے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں احادیث کی حفاظت کا کیا اہتمام کیا، اور پھر اس کے بعد کے زمانوں میں احادیث نبوی کے اہتمام کا کیا کیا اہتمام ہوتا رہا۔ خالق کائنات ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور تعلیمات نبوی کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔